बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे उन लोगों पर किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये आयत मुबारका इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि रोज़ा सिर्फ़ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि तक़वा के हुसूल का ज़रिया है। रमज़ान मुबारक का रोज़ा हर मुसलमान आकिल, बालिग़, मुक़ीम और सेहतमंद मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जब कोई इबादत इतनी अहम और फ़र्ज़ हो तो उसके अहकाम को सही तरीके से जानना भी इसी दर्जे में ज़रूरी हो जाता है। बहुत से मुसलमान रोज़ा रखते हैं लेकिन इन्हें यह मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज़ें रोज़ा तोड़ देती हैं। इस लाइल्मी की वजह से बाज़ औक़ात रोज़ा टूट जाता है और इंसान को इसका इल्म भी नहीं होता, या बाज़ औक़ात इंसान बिला वजह परेशान रहता है कि आया इसका रोज़ा बाकी है या नहीं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों का तफसीली बयान करेंगे जो रोज़ा तोड़ देती हैं। रोज़ा क्या है? रोज़े की इस्लाही तारीफ़ यह है कि एक मुसलमान सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ उन तमाम चीज़ों से रुका रहे जो रोज़ा तोड़ देती हैं। इस तारीफ़ में 3 चीज़ें बुनियादी हैं। पहली बात यह है कि रोज़े के लिए नियत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। दूसरी बात यह है कि रोज़े का वक्त सुबह सादिक़ से शुरू होता है, यानी फजर की अज़ान के साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद दारी काली दारी से अलग ज़ाहिर हो जाए। तीसरी बात यह है कि रोज़ा ग़ुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाता है, यानी मगरिब की अज़ान के साथ। इन 3 बातों को जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है तो वक्त और नियत दोनों का समझना लाजमी है। अब हम एक एक करके उन तमाम चीज़ों का तफसीली बयान करेंगे जो रोज़ा तोड़ देती है। इस पूरी गुफ्तगू को समझने से पहले एक बुनियादी कायदा जहन में बिठा लें। फुक़हा ने लिखा है कि रोज़ा तोड़ने वाली की कोई भी चीज़ उस वक्त रोज़ा तोड़ती है जब ये 3 शर्तें पाई जाएँ। पहली शर्त यह है कि वो फ़ाइल जानबूझकर किया गया हो। अगर भूल कर हुआ हो तो रोज़ा नहीं टूटता, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी शर्त यह है कि वो शख्स जानता हो कि यह फ़ैल रोज़ा तोड़ता है। अगर किसी शख्स ने लाइल्मी में कोई काम किया और उसे मालूम ना था कि इससे रोज़ा टूटता है तो उलमा ने इसमें आसानी की बात कही है। तीसरी शर्त यह है कि वो शख्स अपनी मर्ज़ी से वो काम कर रहा हो, अगर उसे मजबूर किया हो तो रोज़ा नहीं टूटता। ये 3 शर्तें जहन में रहें तो आगे हर बात आसानी से समझ में आएगी आपको। पहली चीज़, जानबूझकर कुछ खाना या पीना। रोज़े की हालत में जानबूझकर कुछ भी खाना या पीना रोज़ा तोड़ देता है। ये सबसे वाज़ेह और बुनियादी मुफ़स्सिर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यानी सुबह सादिक़ तक खाओ पियो, फिर रात तक रोज़ा मुकम्मल करो। इस आयत में रात तक रोज़ा मुकम्मल करो का हुक्म इस बात की वाज़ेह दलील है कि सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाना पीना सख्ती से मना है। अब इस मसले की तफसील समझते हैं। खाना और पीना सिर्फ रोज़मर्रा की ग़िज़ा तक महदूद नहीं है। इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो इंसान मुंह के ज़रिए मैदे में पहुँचाए। पानी, चाय, जूस, दूध, खाना, फल, मिठाई, शरबत, ये सब इस हुक्म में दाखिल हैं। इससे आगे बढ़कर फुक़हा ने यह भी बयान किया है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर मिट्टी, कंकर, लकड़ी का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज़ निगल ले जो आम तौर पर खाई नहीं जाती तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इसने जानबूझकर एक जिस्म को मैदे में पहुंचाया है। भूल कर खाने पीने का हुक्म। अगर कोई शख्स भूल कर कुछ खा या पी ले तो इसका रोज़ा नहीं टूटता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, जो शख्स रोज़े में भूल कर खा या पी ले वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि इसे अल्लाह ने खिलाया है और पिलाया है। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही भूल कर खाना या पीने का एहसास हो फौरी तौर पर रुक जाना ज़रूरी है। अगर एहसास होने के बाद भी खाता पीता रहे तो फिर ये जानबूझकर होगा और रोज़ा टूट जाएगा। थूक निगलने का हुक्म। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर थूक निगल ले तो क्या रोज़ा टूटता है? इसका जवाब है कि नहीं टूटता। थूक इंसान के अपने मुंह की चीज़ है, इससे मुसलसल बनती रहती है और इस पर इज्तिनाब मुमकिन नहीं। फुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ के मामूल का थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। सहरी के वक्त के बाद खाना पीना, ये भी इसी बाब में आता है। अगर कोई शख्स सेहरी कर रहा हो और उसे इल्म हो कि सुबह सादिक़ हो गई है, फिर भी खाता पीता रहे तो इसका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि इसने जानबूझकर फजर के बाद खाना पीना जारी रखा। दूसरी चीज़, जमा हमबिस्तरी। रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का आपस में जमा करना रोज़ा तोड़ देता है।
اور یہ تمام مفسدات میں سب سے بڑا اور سنگین مفسد ہے، جس پر قرآن اور حدیث دونوں میں حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 187 میں فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے۔ جب اللہ نے راتوں میں حلال کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دن کے وقت یعنی روزے کے اوقات میں یہ ممنوع ہے۔ فقہ کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کو مخصوص وقت کے لیے حلال کیا جائے تو اس کے علاوہ کے وقت میں وہ ممنوع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے جسے آزاد کروں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمع روزے کا سب سے بڑا مفسد ہے اور اس پر نہ صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جمع سے روزہ ٹوٹنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انزال ہو، جیسے ہی 2 عضو ملے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ تمام فقہ کا متفقہ موقف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر جمع شروع کر دیں تو فوری رک جانا واجب ہے۔ اگر رک گیا تو بعض علماء کے نزدیک روزہ برقرار رہتا ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ جمع کی صورت میں بھول کر عذر کمزور ہے، اس لیے قضا کرنی چاہیے۔ اختیار قضا کرنے میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کو مجبور کیا گیا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے یہ کام کر رہا ہے۔ تیسری چیز جان بوجھ کر قے یعنی الٹی کرنا۔ روزے میں قے آنا یا قے کرنا دونوں کا حکم الگ الگ ہے اور انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے وہ قضا کرے۔ اس حدیث میں 2 صورتیں بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ پہلی صورت خود بخود قے آنا۔ اگر قے خود بخود آ جائے یعنی انسان نے کوئی کوشش نہیں کی بلکہ متلی ہو اور قے آ گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس پر کوئی قضا ہے۔ یہ سفر میں، بیماری میں یا کسی اور فطری وجہ سے ہو سکتی ہے، جبکہ اختیار سے باہر ہو تو شریعت نے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ دوسری صورت جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً انگلی ڈال کر یا کوئی ایسی چیز کھا کر جس سے قے ہو، یا کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنا۔ یہ سب اس حکم میں داخل ہے۔ اب اس مسئلے کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ اگر قے آئے اور کچھ مواد منہ میں واپس آ جائے تو اسے فوری تھوک دینا چاہیے۔ اگر اسے جان بوجھ کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ جان بوجھ کر ایک چیز کو نگلنا ہوگا۔ اگر اتفاقاً بے اختیار تھوڑا مواد اندر چلا گیا تو اس پر روزے کو کچھ نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز حیض اور نفاس۔ عورت کو اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے یا نفاس شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کی قضا بعد میں واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور عورت پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کو دن کے کسی بھی حصے میں حیض آ جائے، چاہے صبح کے وقت ہو یا دوپہر کو یا غروب افطار سے چند منٹ پہلے، بہر صورت اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے بعد میں اس دن کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے حیض بند ہو جائے اور عورت نے روزے کی نیت کر لی ہو تو روزہ رکھ سکتی ہے، اگرچہ غسل بعد میں صبح ہونے پر کریں۔ فجر کی نیت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن غسل فوری نہ کرنا روزے کو نقصان دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر رات کو حیض ختم ہو، عورت نے نیت کر لی لیکن صبح اٹھ کر اسے اندازہ ہوا کہ حیض ابھی بھی باقی ہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت نفاس کی ہے۔ نفاس کا حکم حیض جیسا ہے۔ اگر عورت کا بچہ پیدا ہو اور نفاس شروع ہو، جب تک نفاس جاری رہے روزہ نہیں رکھ سکتی اور بعد میں قضا کرے گی۔ استمنا یعنی مشت زنی۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مشت زنی کرے یا کسی اور طریقے سے منی نکالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد نفس کو قابو میں رکھنا اور شہوت کو ترک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے۔ ڈال اس وقت کام کرتی ہے جب شہوت سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر شہوت سے منی نکالنا روزہ توڑ دیتا ہے۔
اب اس مسئلے کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر احتلام ہو جائے یعنی سوتے میں خود بخود منی نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جاگتے ہوئے جان بوجھ کر شہوانی خیالات میں منی نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ارادے سے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو منی کے لیے نکلنے کا سبب بنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اچانک کوئی خیال آ جائے اور فوری اس سے توجہ ہٹا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خیال آنا اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اس میں مشغول رہنا اختیار میں ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے شہوانی چیز دیکھی یا سوچی لیکن منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ایسی چیزیں دیکھنا یا سوچنا روزے کے ثواب کو نقصان دیتا ہے۔ ارتداد: اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اسلام سے مرتد ہو جائے یعنی اسلام چھوڑ دے یا کوئی ایسی بات کہے کہ جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کریں تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 217 میں فرمایا کہ جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ روزے کی درستگی کے لیے اسلام بنیادی شرط ہے۔ ناک کے ذریعے کوئی چیز حلق میں جانا: اگر ناک میں کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ حلق سے نیچے اتر جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں ناک میں پانی کو خوب اوپر چڑھاؤ سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزے میں ناک میں پانی خوب اوپر چڑھانے سے منع کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ پانی حلق تک پہنچ سکتا ہے اور اس سے روزے کو نقصان ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے بلکہ سنت ہے، لیکن اسے بہت اوپر نہیں چڑھانا چاہیے۔ معمول کا استنشاق جس میں پانی حلق تک نہیں پہنچتا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ناک کی دوائی استعمال کرے جو ناک کے ذریعے حلق اور پھر معدے تک پہنچے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں کی صفائی: روزہ کی حالت میں دانت صاف کرنا جائز ہے اور اس پر دلیل موجود ہے، لیکن اگر صفائی کے دوران پیسٹ یا کوئی چیز جان بوجھ کر نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بار بار مسواک کرتے دیکھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے میں مسواک جائز ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے برش کرنا بھی جائز ہے بشرطیہ کچھ نگلا نہ جائے۔ اب اس مسئلے کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کرنا روزے میں مستحب اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برش کرنا جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں علماء نے احتیاط کی تاکید کی ہے، کیونکہ پیسٹ کے اجزاء حلق میں اتر سکتے ہیں۔ اگر پیسٹ جان بوجھ کر نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کریں اور صرف مسواک استعمال کریں۔ کھلی کے پانی کا نگل جانا: روزے کی حالت میں وضو کرنا واجب ہے اور وضو میں کلی کرنا سنت ہے۔ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کلی کا پانی جان بوجھ کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے میں ناک میں پانی خوب اوپر نہ چڑھاؤ۔ اب اس مسئلے کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو کے دوران کلی کرنا سنت ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطیہ کہ پانی نگلا نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کلی کا پانی نگل لیا جائے تو یہ پانی پینے کے مترادف ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے یا کلی کرتے ہوئے بہت زیادہ پانی منہ میں نہ بھرا جائے تاکہ پانی کا اندر جانے کا خطرہ کم سے کم رہے۔ آئیے اب ان تمام چیزوں کا مختصر خلاصہ کریں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ پہلی چیز، جان بوجھ کر کچھ بھی کھانا یا پینا چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ دوسری چیز جو ذکر کی، روزے کی حالت میں جمع کرنا، یہ سب سے بڑا مفسد ہے۔ تیسری چیز، جان بوجھ کر قے کرنا، اگر خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھی چیز، عورت کو حیض یا نفاس آ جانا۔ ساتویں چیز، جان بوجھ کر شہوت سے منی نکالنا۔ آٹھویں چیز، اسلام سے مرتد ہو جانا۔ نویں چیز، ناک کے ذریعے کوئی چیز حلق میں اتر جانا۔ 10ویں چیز، دانتوں کی صفائی کے دوران ٹوتھ پیسٹ یا کوئی چیز جان بوجھ کر نگل لینا۔ 11ویں چیز، کلی کا پانی جان بوجھ کر نگل لینا۔ آج چلتے ہیں بول اور لاعلمی کا اصول۔ علماء نے اس اصول کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے کہ بول اور لاعلمی اور مجبوری میں روزہ عموماً نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے اگر کوئی انسان روزے میں بھول کر کچھ کھا لے یا لاعلمی میں کوئی کام کرے جو روزہ توڑتا ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی احساس ہو رک جائے اور روزہ جاری رکھے، کیونکہ ایسی صورت میں روزہ صحیح رہتا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے ان تمام چیزوں کا تفصیلی بیان کیا جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عبادات کے احکام سیکھیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جسے اللہ نے خاص اہمیت دی ہے۔ روزہ جب
اس علم اور شعور کے ساتھ رکھا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو اس کا اجر اور قبولیت اللہ کے ہاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔